हमारा शानदार है और हमने जो आने वाला मुस्तकबिल है उसको नंबर 1 पे लेके आना है। क्रेजी लोगों में हमने शुमार करना है। कैसे होगा? जब आप लोग पूरे जज्बे और दिल के साथ निकलेंगे। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि तुम एक जिंदा और जावेद रवायत के चिराग वसीम, कोई शाम का सूरज हो जो डल जाओगे। डलना नहीं है, हमने और आगे की तरफ जाना है और बेहतरी की तरफ जाना है और अपॉर्चुनिटीज को खुद क्रिएट करना है, ना कि इस दिन का इंतजार करना है कि पकी पकाई खीर आ जाए और हम उस पर काम करना शुरू करें। आखिरी चंद एक बातें, क्योंकि मुगल साहब आ चुके हैं, मैं भी नहीं चाह रहा कि ज्यादा टाइम लूं। आखिरी एक दो बातें कहते हैं, सक्सेस never depend on size of our brain. Success never depend on the size of our brain. It always depend on the size of our thoughts. हम सोच क्या रहे हैं, हमारी सोच का म्यार कितना है, हम कितना आगे सोच रहे हैं, उसकी सक्सेस उस पर डिपेंड करेगी। ये नहीं डिपेंड करेगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने क्या करना है। बहुत बुरी बात है। और ये आखिरी शेर के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करना चाह रहा हूँ। छोड़ देते हैं, कुछ ज्यादा जज्बाती मुनाज़र हो रहे हैं। पर अगेन बेटा आखिरी बात, जहां हम आज खड़े हैं, जहां ये ग्रुप खड़ा है, मैं तो एक ही चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर 100 शेर हूं, उनका जो लीडर हो वो भेड़ हो, वो काफिला कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो कारवां कभी भी आगे नहीं चल सकता। और अगर 100 भेड़े हों, उनका लीडर शेर हो, वो कारवां कभी नहीं रुक सकता। मैंने अगर अपने 2 साल टेन्योर 3 साल टेन्योर के होते हुए इधर जो चंद बातें की हैं, ये भी शायद इसी ही की मनहूने मिन्नत है कि हमारे जो ग्रुप लीडर हैं वो शेर हैं। उनका जो विजन है वो बड़ा अपवर्ड है, तो आगे जाके सोचते हैं। तो मैंने बेटा जो चंद बातें की हैं, तो अपने लीडर मोहतरम बड़े भाई तलत रशीद साहब की सोहबत में रहते हुए कभी जब टाइम मिला, वो शेरों वाला जो स्टाइल है उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी जज्बे और जुनून के साथ कि मैं एक नारा लगाऊंगा, अगर आपने मेरे नारे का जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा मुझे 10 या 15 मिनट मिले हैं, उसका मकसद पूरा हो गया। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर आप लोगों की चॉइस है। शेर हैं, शेर हैं, इधर नहीं बात बड़ी बेटा। शेर हैं, शेर हैं, तमाम सादा कराम का, बच्चों का और मोहतरम ट्रेनर साहब का। जो ही मैंने इनको देखा तो क्या आज हम तेरी बारगाह में अर्ज गुजार हैं कि हमारे इस काम को अपनी खुशी बदकर अपना हमारे ऊपर नाज़िल फरमा, और हम जिस काम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस काम को बेहतर तौर पर करने की बच्चे बेटा नीचे आप लोग यहाँ पर अपने स्कूल के कॉलेज के रूटीन के वर्क को रोक कर यहाँ जो तशरीफ लाए हैं, तो यकीनन आप लोग जो है ये एक आला तक मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हो। आवाज़ क्या चलती है इस वक्त? नहीं, उसी को ठीक है, उसी को। अच्छा, अभी थोड़ी देर के बाद जब आप खामोश होंगे ना तो आवाज़ आएगी। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा गजाली की पूरी टीम का, मोहतरम तलत रशीद साहब का, शहजाद साहब का और दीगर अहबाब का, कि जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को अरेंज किया।
مجھے امید ہے کہ اگلے جو 2 گھنٹے ہیں ہمارے، یہ ہمارے لائف چینجنگ 2 گھنٹے ہوں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اپنے سوالات کے ذریعے وہ تمام کیوریز جو آپ کے ذہن میں ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ایگزامس، یا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا، اسے آپ یقیناً جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ لیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آج اپنی کچھ ذہن کے بلاک جو ہیں ان کو جو ہے یہ توڑیں گے، ان سے باہر نکلیں گے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، جیسے یہاں دیکھتے ہوئے وہ پیچھے سیٹیں جو ہیں اس سائڈ پہ خالی ہیں، تو میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اس سائڈ سے کچھ بچوں کو اٹھا کے آپ اس سائڈ پہ ذرا کر دیں، تاکہ ذرا تھوڑا نا انہیں ویژول پرابلم نہ ہو، کیونکہ یہ کیمرہ بھی سامنے لگا ہوا ہے۔ تو میں کوشش تو کروں گا کہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھوں کہ آپ کو ویژولی کوئی پرابلم نہ ہو۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ یہاں پر جو ہے یہ کیوں آئے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پڑھتے وقت یا ایگزام دیتے وقت آپ کو کیا کیا پرابلمز آتی ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ بھی اپنی پرابلم مجھے بتاتا جائے گا، وہ میرے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوٹ کرتے جائیں گے، اور ہم انہی سوالات کے جوابات آپ تک جو ہے یہ پہنچاتے رہیں گے اس ٹریننگ کے دوران۔ تو کون آغاز کرے گا؟ اور مائک اگر وہاں تک پہنچایا جائے تو بڑا اچھا ہو جائے۔ جی، اس سائڈ سے پہلے نمبر پر میں موقع دوں گا۔ اپنی پرابلم جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنی ہے، اور کونی گروپ نہیں بننا۔ کونی گروپ کا پتہ ہے کونی گروپ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ اس کو کونی کہتے ہیں۔ کونی گروپ ہوتا ہے یہ نہیں کرتا، آپ نے خود اپنی بات کرنی ہے، اپنی بات میرے تک پہنچانی ہے۔ تو پہلا قطرہ، who is the first one؟ تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو، تو سب سے بڑی یہی پرابلم ہے کہ آپ کو پرابلم کوئی نہیں۔ یس، یہاں پر ایک پرابلم ہے۔ جی عمران صاحب مائک ذرا لائیے گا۔ جی جی بیٹا اپنا نام بتائیے گا۔ جی آن ہے۔ میرا نام مصطفیٰ ہے۔ جی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب میں سلیبس تیار کر لیتی ہوں اور اس کے ریویژن کرنے لگتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے صرف مجھے سب کچھ بھول رہا ہے۔ جب آپ جو ہے یہ اپنے سلیبس کو تیار کر لیتی ہیں، ریویژن کے وقت لگتا ہے کہ سارا کچھ بھول گیا ہے یا نہیں آتا؟ اوکے ٹھیک۔ جی کوئی اور اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہو؟ السلام علیکم سر۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ٹینشن کی وجہ سے اکثر ایگزامینیشن مطلب کہ جو پیپر ہے وہ تیار نہیں ہوتا۔ جب ایگزام آتے ہیں ٹینشن ہو جاتی ہے اور پیپر تیار نہیں ہوتا۔ صحیح، ٹھیک۔ جی نیکسٹ جی کوئی اور؟ اچھا جی، اس سائڈ سے اور لوگ بھی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے سنیں گے، کیونکہ آپ کو میں نے سائڈ دے دی تھی۔ کیجیے۔ ایک خاص وقت کے بعد آپ کا پڑھنے کو دل نہیں ہے، رائٹ؟ جی کوئی اور پرابلم اس روز سے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب میں پیپر دینے بیٹھتی ہوں تو اکثر بھول جاتی ہوں، پہلے ٹیسٹ ہو لیتے ہیں۔
کہ آپ میں سے کون جانتا ہے کہ ایک مسافر میں اور ایک آوارہ گرد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک مسافر میں اور ایک آوارہ گرد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اپنی جگہ پر آپ نے کھڑے ہو کے جواب دے دیں. جی تشریف رکھیے. ادھر سے جواب آیا ہے کہ مسافر جو ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے, آوارہ گرد کی منزل نہیں ہوتی. تو یہ بتائیے گا کہ ان دونوں میں کامن بات کیا ہوتی ہے؟ ان دونوں میں ایک جیسی بات کیا ہوتی ہے؟ ایسے نہیں. جس کو میں کہوں گا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا اور پھر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے جواب دے گا. جی بیٹا سب چلتی ہیں دونوں. کامن بات یہ ہے, کامن بات یہ ہے کہ دونوں چلتے ہیں. کیا چلنے کے علاوہ کوئی بات اور کامن ہے؟ اور بھی کامن باتیں ہیں. تشریف رکھیے گا. چلنے کے علاوہ کوئی اور کامن بات؟ دونوں قدم اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ دونوں فاصلہ طے کرتے ہیں, لیکن ان دونوں کے فاصلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مسافر کا مقصد ہوتا ہے, اس کی ایک منزل ہوتی ہے. چنانچہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ہر اٹھنے والا قدم اس کو اس کی منزل کے قریب لے کے جاتا ہے. جبکہ آوارہ گرد جو ہے وہ ہر قدم پہ چلتا ہے, ہر قدم پہ فاصلہ بھی طے کرتا ہے, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی. تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ مسافر ہیں یا کہ آوارہ گرد ہیں. تو آپ کی منزل کیا ہے؟ یہ جو کامیابی ہوتی ہے یہ ایک مبہم لفظ ہے. کامیابی مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف ہوتی ہے. منزل اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ پتا ہو کہ یہ میری منزل ہے, یہاں پر میں نے پہنچ جانا. اگر منزل کلیئر نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی پہنچ نہیں پاؤ گے, آپ پھر بھی آوارہ گرد ہو. تو پہلے اپنی منزل کو طے کرو, پہلے بھی سوچو. 1 منٹ آپ کو جو ہے یہ سوچنے کو دیتا ہوں. کلیئر کٹ اپنی منزل بتاؤ کہ آپ کی منزل کیا ہے. کلیئر کٹ. کی بجائے آپ ہینڈ ریز کر کے مجھ سے سوال پوچھیں گے تو پھر جو ہے یہ کچھ فائدہ ہوگا. تو کیا میں آپ سے توقع کروں کہ اگلے ٹائم میں جب میں آپ سے سوال پوچھوں گا تو آپ نے جواب دینا ہے, پہلے نہیں بولنا. کیا میں آپ سے توقع کروں کہ آپ پوری کنسنٹریشن سے مجھے سنیں گے اور زیرو بیس لرننگ پہ جائیں گے؟ زیرو بیس لرننگ کا مطلب ہے آپ آج یہ سمجھیں کہ آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں جو پہلے سے بھی کچھ پتا تھا اسے بھی آپ نے ذہن سے نکال دیا ہے. آج آپ خالی کلاس کے اندر مزید کچھ ڈالنے لگے ہیں اور اس کو بھرنے لگے ہیں. کلیئر ہے یہ والی بات؟ ٹیم ہے ہمارے پاس, ایک ٹیم اے ہے اور ایک ٹیم بی ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے گلاس بھرا ہوا ہے. یہ ٹیم اے ہے اور یہ ٹیم بی ہے. تو میں جب کہوں گا کہ کیا ٹیم اے تیار ہے تو میں دیکھوں گا کہ ٹیم اے مجھے یس سر جو ہے یہ کتنی آواز میں کہتی ہے, اور پھر میں دیکھوں گا کہ ٹیم بی مجھے کتنی آواز میں کہتی ہے. تو ابھی پتا
کام کیسے کرتا ہے. Now I get confused. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جو برین ہے اس کی پاور کتنی ہے. نہیں سنا؟ اچھا سب نے سنا ہوا ہے. آئنسٹائن جو ہے یہ پچھلی صدی کا سب سے ذہین انسان تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آئنسٹائن کا جو دماغ ہے، اس کا جو برین ہے، اس کا جو بھیجا ہے، اس کو ضائع نہیں کیا گیا. اس کی موت کے بعد اسے سیو کر لیا گیا اور آج بھی وہ سائنسدانوں کی ریسرچ میں ہے. وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برین میں کیا چیز ایسی تھی جو ہم انسانوں سے زیادہ لگا دی. پتہ چلا کہ کوئی چیز بھی زیادہ نہیں تھی. اسی طرح کا بھیجا، اسی طرح کا برین ہم سب کا ہے جیسے کہ آئنسٹائن کا تھا. ہاں اس میں تھوڑے سے جو ریڈ سیلز ہیں وہ زیادہ ملے ہیں، لیکن ان کا تعلق کسی کے اس گیون صلاحیت کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق تھوڑا سا ایکسرسائز کے ساتھ ہے، تھوڑا سا خوش رہنے کے ساتھ ہے، لیکن وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ جس کو یہ طے کیا جائے. جب آئنسٹائن کے برین کے اوپر ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ جو برین ہے اس کا صرف 7% حصہ ایسا ہے جسے یوز کیا گیا. باقی 93% حصہ ایسا ہے جسے آئنسٹائن نے بھی یوز نہیں کیا. صرف 7% حصہ استعمال کرنے سے the person has become the wisest person of the history. تاریخ انسانی کا سب سے ذہین انسان مانا گیا. کس بیس پہ؟ صرف 7% حصے کو استعمال کرنے پر. تو ذرا جانیے اور ذرا سوچئے کہ آپ نے اور میں نے اپنے دماغ کے کتنے % حصے کو ابھی تک استعمال کیا ہوگا. جبکہ آئنسٹائن نے دنیا کو ایسی ایسی ریسرچز دی کہ آج تک ان کی ریسرچ جو ہے اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے. تو ہم اپنے دماغ کے کتنے % حصے کو استعمال کرتے ہیں؟ بہت کم. شہزاد صاحب مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے اور انہوں نے ایک گداگر کا، ایک مانگنے والے کا قصہ بیان کیا. غور سے سن رہے تھے آپ؟ اس سائڈ سے کوئی اسٹوڈنٹ یہاں آ کے وہ والا قصہ دوبارہ سنا سکتا ہے. ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنے غور سے سنا ہے. اینی پرسن؟ ٹیم بی تو ہے، میرا خیال ہے ہرنے کے چکر میں ہے، تو ٹیم اے سے پوچھ لیتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ آپ میں سے وہ والا واقعہ جو شہزاد صاحب نے اپنی اسپیچ کے دوران سنایا تھا ایک گداگر کا، جی مانگنے والے کا، مائک دیجیے گا سر، مائک دیجیے گا ذرا. جی بیٹا آپ نے کلیئرلی اپنا نام بتانا ہے اور وہ واقعہ بیان کرنا ہے مختصراً، اور آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے. تو ویسے آپ لوزر ہیں، آپ ہار چکے ہیں. جی My name is Hafsa Khalid. جی ذرا میں وہ واقعہ سناؤں گی جو پہلے سر نے سنایا. جی جی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مانگنے والا مانگ رہا تھا. تو وہ جب مانگتا، جب گاڑیاں چلتی ہوتی تو ایک صندوق پہ بیٹھتا، اور جب گاڑیاں رک جاتی تھی اٹھتا اور جا کے مانگنا اسٹارٹ کر دیتا. رات کو بھی اسی صندوق پہ سوتا. ایک بزرگ نے پوچھا کہ تم اس صندوق کو کھول کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا میرے دادا بھی ایسے ہی کام کرتے تھے، میرے والد بھی ایسے ہی کام کرتے تھے، اس لیے میں اس صندوق کو نہیں کھولوں گا. پھر اس کے اصرار پر اس نے وہ صندوق کھول دیا، اور جب اس نے صندوق کھولا تو اس سے ہمیں اسے ہیرے اور جواہرات ملے. اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکال کر چمکنا چاہیے. پانی میں صندوق ہے، وہ بنیادی طور پر ہم سب کے پاس ہے اور ہم سارے ہی مانگنے والے ہیں، لیکن ہمارے وہ صندوق نیچے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اوپر صندوق دلایا. اور اس صندوق کو ہم بھی نہیں کھولتے ڈرتے ہوئے، ہم بھی اس سے کام نہیں لیتے. یہ صندوق کون سا صندوق ہے؟ یہ برین ہے، جس کو ہم کبھی بھی کھول کے نہیں دیکھتے. ہم پڑھنا تو سیکھتے ہیں، لکھنا سیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے دماغ سے کام لینا نہیں سیکھتے. ہمیں نرسری کلاس سے لے کر ایم ایس سی تک یہ سکھایا جاتا ہے how to read and how to write, لیکن how to use your mind یہ نہیں سکھایا جاتا.
آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ سیکھیں کہ ہمارا مائنڈ جو ہے یہ ورک کیسے کرتا ہے۔ اس گداگر نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ اگر وہ اس ہیرے کو بیچ دے اور اسے پورے شہر کو بھیک دینا شروع کرے تو پورا شہر اس بھیک کے ساتھ مالا مال ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اسے اپنے اس صندوق کے اندر پائے جانے والے اس ہیرے کی قدر و قیمت کا اور طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے بکاری بن گیا۔ اگر کوئی شخص جس کے پاس 27 کھرب روپے ہو، آپ میں سے کسی کے پاس 27 کھرب روپے، اگر میں آپ کو 27 کھرب روپے دے دوں تو کیا آپ بھیک مانگیں گے؟ آپ تو اس وقت میرا خیال ہے 27 کھرب روپوں سے شکر گڑھ کے سب سے امیر انسان بن جائے گا۔ آپ تو لوگوں کو بھیک دیں گے۔ تو یہ 27 کھرب ہیرے جواہرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیورانز کی شکل میں دیے ہوئے، یہ یہاں پر موجود ہے۔ ان میں سے ایک نیوران کو استعمال کر لیں، صرف ایک نیوران کو، تو وہ ایک ہیرا ہے، تو آپ لوگوں کو بھیک دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم ایک نیوران کو بھی ساری زندگی استعمال نہیں کرتے۔ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ایک نیوران کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے جو آج ہمارے ایک بہترین کمپیوٹر کے برابر ہے۔ آپ کا کمپیوٹر اپنے اندر انسائکلوپیڈیا پورے کا پورا رکھ سکتا ہے، جتنی مرضی کتابیں ڈالے رکھ سکتا ہے، جب چاہیں آپ کو واپس کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کے پاس ایک نہیں 27 کھرب کمپیوٹرز موجود ہیں، تو آپ جو ہے یہ 7 کتابیں بھی اپنے اندر نہیں لے جا سکتے، اور ان کو جب آپ واپس ریکارڈ کرنا چاہیں تو واپس نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وائی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس برین کو یوز کرنا نہیں جانتے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، how it works۔ اور جب ہمیں یہ نہیں پتا تو یہ اتنی اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، یہ ویسی کی ویسے واپس چلی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا وَقَانَ الْإِنسَانَ ظُلُومًا، انسان جاہل ہے، انسان ظالم ہے۔ میں کتنا عرصہ اس آیت پہ غور کرتا رہا کہ انسان کو یہ کیوں کہا گیا کہ یہ ظالم ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جب میں نے برین کو پڑھا تو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ انسان کو ظلوماً جہولا کیوں کہا گیا، کہ 27 کھرب کمپیوٹرز کی پاور دے کے جس انسان کو دنیا میں بھیجا گیا وہ رہے ناکام، وہ کام نہ لے اپنے اس برین سے۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ کے پاس 27 کھرب روپیہ اور آپ بھیک مانگتے پھریں۔ آپ کو ظالم نہیں کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ایک نیوران کو استعمال کرنے والا کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، 7 نیوران کو استعمال کرنے والا دنیا کا سب سے ذہین انسان بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ ان برینز کو، برین کے ان نیورانز کو استعمال کرنا نہ سیکھیں، کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ مشین آپ کو دی اور آپ کے ڈسپوز پہ چھوڑ دی، لیکن افسوس کہ ہم اس سے صحیح کام لیتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے how it works، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی ورکنگ کو سیکھا، اس کا استعمال کیا، انہوں نے بڑے اچھے نمبرز لیے، صرف نمبرز نہیں لیے، اپنی صلاحیتوں سے بہتر انسان بھی بنے۔ میں 4 دن پہلے ایک جگہ یہی سیشن کروا رہا تھا، تو وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ سر آج سے 4 سال پہلے آپ نے ایک اسکول میں یہ سیشن دیا تھا، اور اس وقت میری ایک کلیگ نے، میری ایک سہیلی نے یہ اس وقت عزم کیا تھا کہ میں نے اپنے برین کو استعمال کرنا سیکھنا ہے اور میں نے اپنے علاقے میں سب سے بیسٹ اور ٹاپ پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ تو اس وقت ہم نے اسے بڑے مذاق کیے کہ تم یہ کر سکتی ہو، تم نہیں کر سکتی ہو۔ لیکن اس نے 10,046 مارکس، 1046 نمبر لے کے یہاں قریبی آپ کے اس سائڈ پہ گاؤں ہے سنکھترا، اس میں سے سب سے زیادہ نمبر لے کے ٹاپ کیا۔ اور وہ اسٹوڈنٹ، اس کا والد، وہ اسٹوڈنٹ مجھے سیشن کے بعد آ کے ملے اور انہوں نے کہا کہ سر یہ وہ سیشن جس میں آپ نے بتایا تھا
کہ یہ دماغ کیسے کام کرتا ہے اس وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی اور میں نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپلائی میں کرتی رہی اور آج میں اس پوزیشن پہ پہنچ گئی. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارا مائنڈ, ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. تو کیا ٹیم اے تیار ہے؟ اور کیا ٹیم بی بھی تیار ہے؟ ٹیم بی ونر کی سطح پہ پہنچ گئی تو ٹیم اے لگتا ہے کہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے کہ ہم واقعی اس دومن جھولا تو نہیں ہے. ایک بار پھر ٹیم اے کو چیک کر لیں. ٹیم اے تیار ہے؟ اور ٹیم بی؟ ٹیم بی تو زیادہ انرجیٹک لگ رہی ہے. اوکے, چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ جانیے کہ جو برین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برین کو ایک نہیں بنایا بلکہ اس کے 2 پارٹس کیے ہیں, 2 حصوں میں اسے بنایا ہے. ایک کو سائنسدانوں نے قرار دیا لیفٹ برین اور ایک کو سائنسدانوں نے قرار دیا رائٹ برین. ایک لیفٹ برین, ایک رائٹ برین. اچھا, یہ جو لیفٹ اور رائٹ برین ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے اوپر سے نہیں ہیں بلکہ یہ اندر سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے کنیکشنز ہیں جو مسلسل بنتے رہتے ہیں. ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے اس دنیا سے جانے تک یہ کنیکشنز بنتے رہیں گے. جتنا ہم اپنے برین سے زیادہ کام لیں گے یہ کنیکشن اتنے زیادہ بنیں گے اور جتنے یہ زیادہ بنیں گے ہم اتنا زیادہ ذہین ہوتے جائیں گے, ہم اتنا زیادہ بہتر ہوتے جائیں گے. دماغ 4 سٹیجز میں کام کرتا ہے. Our brain works in 4 stages. سب سے پہلے کسی بھی چیز کی ہم انٹروڈکشن پہ جاتے ہیں. اگر ہمیں کسی چیز کے ساتھ انٹروڈکشن ہو تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں, ہم اس چیز کو جان جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے اردو میں بات کر رہا ہوں, آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے. آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں, اگر وہ مووی اردو میں ہے آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے. فرض کر لیں وہ مووی جو ہے یہ چائنیز زبان میں ہو, وہ چائنیز زبان میں ہو, کیا آپ کو وہ سمجھ آئے گا؟ کیونکہ آپ کو چائنیز زبان نہیں آتی. اس لیے تو فرسٹ آف آل سب سے پہلا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ ہمارا انٹروڈکشن ہونا اور ہمارا اسے سمجھنا. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا اسٹیپ آتا ہے جسے کہتے ہیں برین پریس. اس میں برین کیا کرتا ہے, اس کے اندر نیوران جو ہے اس کے اندر پاور آتی ہے. نیوران یوں سمجھ لیں کہ نیوران ایک بلب کی طرح ہے, جس میں چھوٹے بلب LED جنہیں کہتے ہیں, آج کل وہ موبائل کے اندر چھوٹا بلب لگا ہوا ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جو برین ہے اس کے اندر نیورانز کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے ہیں. جو ہی آپ انٹروڈکشن حاصل کرتے ہیں کسی چیز کا اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں, آپ اس سے مزہ لیتے ہیں, آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, تو وہ جو سیلز ہیں اس کے اوپر وہ جو بلب ہے وہ آن ہو جاتے ہیں اور ایک چیز بنتی ہے جسے کہتے ہیں میموری ٹرس. میموری ٹرس کو ایک میموری رستہ سمجھ لیں. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کسی رستے کے اوپر بلب لگے ہوئے ہوں اور آپ انہیں آن کر دیں تو وہ رستہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لائک دیٹ اس نیورون کے اندر بجلی جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک سیل جو ہے اس کے اندر اس کا کچھ حصے نے ورک کرنا شروع کر دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو سیکھتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے ہیں, جب ہم کسی چیز کو جانتے ہیں اور اس سے مزہ. اگر ہم مزہ نہ لیں تو یہ والا کام نہیں ہوتا, یہاں پہ کام رک جاتا ہے. اچھا, اب تیسری سٹیج آ جاتی ہے. تیسری سٹیج ہے اس میموری کو سیو کرنے کی. میموری کو سیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کمپیوٹر کے اوپر جس طرح سیو کی کمانڈ دیتے ہیں اسی طرح ہم کمانڈ دیں. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اس کمپیوٹر کو کمانڈ نہیں دیتے, نتیجہ وہ فائل ان سیو رہ جاتی ہے اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیپر میں اپنے اس گوگل کو آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فائل چاہیے تو گوگل میں سے کیا جواب آتا ہے؟ فائل ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ فائل تو موجود ہی نہیں ہے.